अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। बारान ने एल्फ के कमरे में कदम रखा तो देखा इनारा भी इसी के कमरे में मौजूद है और इंतहाई इन्हमाक से इससे बारान की बातें सुन रही है। बारान को अंदर आते देख दोनों इसकी जानिब मतवज्जह हुई थी। एल्फ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। बारान इनारा की पुश पर बेड पर ही बैठ गया था। कहिए, खैरियत? वो इसकी जानिब पूरी तरह मुतवज्जे हुई। कल शाम मैंने एहान का निकाह किया है और रुखसती भी साथ ले ली। बारान ने इन दोनों के सर पर बम फोड़ा। वॉट? ये क्या? शादियाँ ऐसे होती हैं क्या? वो भड़क गई थी और फिर तेज़ गाम की सी स्पीड में बारान को वो सुनाई कि बारान को मुस्कुराते अपने कानों में उंगलियां ठूंसनी पड़ी। दैट्स नॉट फेयर भाई, मैं आपकी शादी भी ना देख पाई और अब एहान भाई की। वो रो देने को थी, तब बारान को इसको तमाम तफसीलात से आगाह करना पड़ा। सारी हकीकत बता दी। अभी तो सिर्फ निकाह हुए हैं। वादा करता हूँ कुछ हालात बेहतर हो जाएं तो अपनी, तुम्हारी और एहान की शादी इंतहाई धूमधाम और तमाम रस्म व रिवाज को पूरा करते करूँगा। अभी एहान और इसकी बीवी में सब कुछ ठीक होना, सारी गलत फहमियाँ दूर होना बाकी है। ये हो जाए तो वादा के मुताबिक सब होगा। बारान ने इसे यकीन दहानी करवाई तो इसने रोते हुए इस्बात में सर हिलाया। चलो, तुम्हें तुम्हारी नई भाभी से मिलवाता हूँ। हो सके तो इन दोनों को यहाँ शिफ्ट होने के लिए कन्विंस कर लेना। मैं अब अपनी पूरी फैमिली को एक ही छत तले एक साथ देखना चाहता हूँ। बारान के लहजे में मुबहम सी उम्मीद थी। एल्फ आंसुओं के दरमियान मुस्कुराती जल्दी से उठी थी। इनारा भी तैयार हुई। वो तीनों निकले तो बारान ने जावियर को भी साथ चलने का फ़ोन कर दिया। यूनिवर्सिटी में कहीं भी दिल ना लगा तो वो इसकी तबीयत खराबी का सोचकर घर वापस आ गया। किचन में प्लाज्मा को इसके लिए सूप बनाने का बोलकर वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो नींद से शायद अभी भी जागी थी। कैसी तबीयत है? इहान ने करीब आकर पूछा। बेहतर है, धीमे से लहजे में जवाब दिया। वो इसके मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, हालांकि इसकी ये दिखावे की केयर अब इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, और उठकर सर पर दुपट्टा ओढ़ा। सूप बना लिया है मैंने तुम्हारे लिए। फ्रेश होकर किचन में चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अभी वो बोल ही रहा था जब दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई। यहाँ बेवक्त की इसकी यहाँ आमद पर चौंका था। छोटे साहब, आपसे एल्फ बीबी मिलने आई हैं। मुलाजमा की बात पर एहान के सर पर हिफ्ते कलीम टूटा। व्हाट रियली? एहान के चेहरे पर जैसे नाकाबिले यकीन खुशकुन तासवरात और आंखों में ख़ास चमक देख रीम इसकी जानिब देख कर रह गई। वो जैसे सर पर पाँव रख कर बाहर भागा था। रीम भी खामोशी से उठी और मुतजस्सिस सी बाहर आई। आगे नीचे लाउंज में जो मंजर इसे देखने को मिला वो काफ़ी नाकाबिले यकीन था कि वो एक लड़की को अपने सीने में भींचे खड़ा था। इसे हैरत का झटका लगा था। यहाँ तक इसे याद था एहान दिलशेर की ज़िंदगी में कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो इसके इतने करीब हो के यूं इसके सीने से लगे। तो फिर ये कौन थी? एहान ने कनखियों से इसका फक चेहरा देखा था। एहान बाहर आया तो गैर मुतवक्का तौर पर एल्फ इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तब वो तेज़ी से नीचे आया था और इसे सीने में भींचा था। मैं आ गई, तमाम नाराज़गी भूल कर। मेरे बगैर शादी क्यों की? वो इसके कंधे पर मुक्के बरसा रही थी। काफ़ी देर वो आपस में गिले शिकवे करते रहे। रीम अब नीचे आई थी तो वो दो लड़कियां थी जो गर्मजोशी से इसके गले लगी थी। रीम ने सवालिया निगाहों से इन दोनों को देखा। ये मेरी बहन और ये मेरी भाभी है, एहान ने तारुफ करवाया। वो लोग काफ़ी देर वहीं बैठे रहे। फिर रीम को ख्याल आया कि इनको कुछ सर्व किया जाए तो वो किचन में चली गई। एल्फ एहान के पास बैठी थी। एहान ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे। मैंने हर लम्हा तुम्हें याद किया है, मैं मजबूर था वरना। एहान ने अपने हलक में अटकी एक फांस को नीचे उतारने की कोशिश की। एल्फ मक्स इतना कह सकी। वो जानती थी कि इसके दोनों भाई हालात से मजबूर थे। मैं भाई की ये सफाकी कभी नहीं भूल सकता, एहान ने अजियत से कहा। बारहा इसकी तन्हाई का जिम्मेदार बारान दिलशेर ही तो था। एहान ने बारान से अपनी नाराज़गी दूर की थी, जिसका सबूत ये था कि वो इसे भाई कहने लगा था, मगर गिले शिकवे तो अब भी जूं के त्यों बरकरार थे। कौन सी सफ़ा की? एल्फ ने इसका मफहूम समझने के बावजूद पूछा था।
میں تنہا تھا، پھر تمہیں بھی مجھ سے دور کر دیا، میرا وجود روح سے خالی اور رشتوں سے ترسا ہوا کر دیا۔ میری گزری زندگی کی خلا ان کے کسی مداوے سے پوری نہیں ہو سکتی، ایہان نے ایلف کو دیکھتے کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، لہجے میں خلش نمایاں تھی۔ ایلف کو احساس ہوا اس کی غیر موجودگی میں بہت کچھ تبدیل ہوا ہے۔ صفا کی تو وہ ہوتی ہے نا جس میں انسان صرف اپنی فکر کرتا ہے، پر باران بھائی نے تو تمہاری فکر کی، پھر صفا کی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایہان کا غم اسے بڑا تو نہیں تھا، کم از کم باران اسے ملتا تو تھا۔ کیا تم وہ تنہائی بھلا سکتی ہو جو تم نے اکیلے کاٹی ہے؟ ایہان نے ناگواریت سے پوچھا۔ ایلف کیوں باران کی حمایت کر رہی تھی جبکہ ایلف نے تو زیادہ سفر کیا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں بھلا سکتی، پر میں وہ بھی نہیں بھلا سکتی جو بھائی نے کاٹا ہے۔ جانتے ہیں، مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھتی ہے، ارد گرد خطرے سے ہر لمحہ، جب تک وہ بڑے نہ ہو جائے۔ لیکن ہماری ماں تو بھاگ گئی تھی، جب ماں بھاگی تو بھائی نے پروں میں چھپایا، اتنا دور رکھنے کے باوجود ایک لمحہ دور نہیں ہوئے۔ مجھے ان پر غصہ آتا تھا، میرا دل کرتا تھا سب ختم کر دوں، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ جانتے ہیں، نیند خوف کی وجہ سے نہیں، تنہائی کی وجہ سے غائب ہوتی تھی۔ خوف کیوں کر ہوتا جب میرے ارد گرد رہنے والا ہر مرد اور عورت میرے گارڈ تھی؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہر لمحے میری حفاظت کی فکر میں رہتے تھے۔ جب کوئی نہیں تھا تو بھائی نے ہمیں سنبھالا، پر انہیں کسی نے سنبھالا نہیں، سنبھالنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ایلف کے ایک ایک حرف میں صداقت تھی۔ وہ ایہان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتی بہت نرمی سے بول رہی تھی، لہجہ کی تاثر تھی کہ ایہان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ انہوں نے نہیں سنبھالا ہمیں، انہوں نے تنہا چھوڑ دیا، صرف پیسہ پیسہ اور پیسہ، بس۔ پیسہ رشتوں کی کمی پوری نہیں کرتا ایلف۔ میں غم دل میں دباتا سسکتا رہا، پر ان کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت نہیں تھا، نہ کماتے وہ اتنا پیسہ، صرف اپنا وقت دے دیتے یار، سینے سے لگاتے۔ میں ترسا ہوں ایلف، ہر لمحہ ترسا ہوں محبت کے لیے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں کسی کو میری اصلیت پتہ نہ چل جائے، کسی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میری ماں بچپن میں بھاگ گئی تھی، میرا بھائی غنڈہ بنتا جا رہا ہے۔ جانتی ہوں، میں ابھی بھی تنہائی سے ڈرتا ہوں، پر کسی کو بتا نہیں سکتا کیونکہ سب کی نظر میں ایہان دل شیر ہوں میں، بہت مضبوط اور بہت طاقتور، پر در حقیقت میں آج بھی وہی سہما ہوا بچہ ہوں جو محبت کے لیے ترستا ہے۔ بولتے بولتے ایہان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ ایلف کو اس کی بدگمانی پر رونا آنے لگا۔ پلیز بس کریں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ اسٹرانگ ہیں۔ ایک بار میری بات دل سے سنیں ایہان بھائی، آپ کا درد بہت بڑا ہے، پر باران بھائی سے بڑا نہیں ہے۔ ایلف تڑپ کر بولی۔ تمہیں اب بھی وہ مظلوم لگتے ہیں؟ ایہان کو اب حیرت ہونے لگی تھی، وہ سب کچھ جاننے اب بھی باران کو مظلوم کہہ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ ہیں، ہم ساری حقیقت نہیں جانتے، پر وہ جانتے ہیں۔ مستقبل میں لا کر مستقبل اور حال خراب ہوگا اور کچھ نہیں، صرف ایک بار میرے کہنے پر باران بھائی کی تکلیف کو محسوس کریں۔ یقین کریں، آپ کی بے رخی ان کی جان لے لے گی اور میں ان کو کھو کر ایک بار پھر یتیم نہیں ہو سکتی۔ ایلف نے بولتے ایہان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے زور سے دبایا۔ جب باران اور زافیار وہاں نو وارد ہوئے، واؤ، یہاں تو ایموشنل سین چل رہا ہے، لگتا ہے سب پیچ اپ ہو گیا ہے، زافیار نے شرارت سے کہا۔ ماشاءاللہ ایہان، مجھے لگتا ہے تمہیں ریم کو لے کر ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، وہ بھی سب کے ساتھ انگیج رہے گی تو نارمل ہو جائے گی۔ باران نے نرمی اور محبت سے کہا۔ ایہان دلشیر ایلف کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے کھڑا ہوا۔ قدم ایک پل کو رکے۔ یہ مشکل تھا، اپنے اوپر سالوں سے چڑھایا خول توڑنا بہت زیادہ مشکل تھا، پر اب یہ ضروری تھا۔ قدم من من کے ہونے لگے۔ پہلے باران دلشیر مجرم لگتا تھا، پر اب گزرے سالوں پر جو ضائع ہوئے اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ وہ باران دلشیر کے مقابل آیا۔ باران نے اس کی روئی سرخ آنکھیں دیکھتے تو لب بھیج گیا، پر اگلے ہی لمحے ایہان اس کے سینے سے لگتا اس کے گرد حصار باندھ گیا تھا اور کچھ لمحے بعد اس کی مضبوطی کا خول ٹوٹتے پاش پاش ہو گیا اور وہ باران کے سینے سے لگا زار خطار رونے لگا۔ اس کا رونا اس قدر اذیت ناک تھا کہ زافیار بے اختیار لب بھیجتے آنسو روکنے کے لیے رخ دوسری جانب کر گیا
और इनारा भी रोने लगी। इन सब में साकित थी तो सिर्फ किचन के दरवाजे पर खड़ी रीम। वो किचन में काम से आई थी, पर इहान और एल्फ की बातें सुनती रुक गई थी। इहान की बातें सुन दिल अजीब सा होने लगा। वो अपने अंदर मोहब्बत से हटकर हमदर्दी महसूस करने लगी, लेकिन फिर अब तक जो भी इन सब को सोचते, इस जज्बे को ठीक ठाक लानत मलामत करते। किचन से बाहर निकली, पर अगला मंजर वो चाहकर भी नज़रअंदाज न कर सकी। वो शख्स जो इसे दुनिया का सबसे जालिम, बेहिस और सफाक इंसान लगता था, वो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। क्या जालिम भी रोया करते हैं? जालिम तो सिर्फ दूसरों को रुलाते हैं। वो वहाँ से चले जाना चाहती थी, पर कदम पत्थर हो गए। बारान के लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। आंखों से आंसू रवां हो गए। एहान की पुष्प पर अपने कांपते हाथ रखते वो आहान को खुद में भींच गया। अपने लब सख्ती से भींचे कि कहीं इसकी सिसकियाँ बुलंद ना हो जाए। वो बड़ा था, खुद रोता तो एहान को कैसे संभालता। मुझे माफ़ कर दे। एहान के मुंह से चंद अल्फाज बमुश्किल निकले। बारान ने इसकी पीठ रब की थी। मैं मैरू की बेवफाई के इस जुर्म में पूरा पूरा शरीक था भाई। मैरू के साथ मैं भी शामिल था। एहान के मुंह से निकलने वाले जुमलों ने सब की समाते में बम फोड़े थे। बारान का वजूद पत्थर हुआ था। एहान ने पीछे होते बारान को देखा तो पथराई नजरन से एहान को ही देख रहा था। एहान 2 कदम दूर हुआ, फिर बेबस होते ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैरू मेरे लिए बर्गर लाती थी और मैं वो खा लेता था। वो बाहर जाती थी अपने आशना से मिलने। मुझसे कहती थी किसी को नहीं बताना, मैं नौकरी कर रही हूँ, वापस पर तुम्हारे लिए चीज़ें लाऊंगी। मैं खामोश रहता था। मुझे नहीं मालूम था वो ऐसा करेगी। वो एक एक हराम निवाला आज तक मेरे हलक में अटका है। हाथों में चेहरा छुपाते वो वहाँ मौजूद हर एक का दिल दहला गया था। किसी में हिम्मत न थी कि वो चंद कदम इसकी जानिब बढ़ लेता। रीम की आंखों से भी बेआवाज़ आंसू जारी थे। बस मेरी जान, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बारान ने ज़मीन पर बैठते इसे खुद में भींचा तो आहान मजीद बिखरने लगा। वो जो हम टूटे नहीं, ना तो सुन लो, मजबूत चट्टान है। जिस दिन टूटे ज़मीन जलजलों की जद में होगी। वो आज मुकम्मल टूट गया था, पर वो जुड़ा ही कब था? जुड़ने के लिए इसका टूटना ज़रूरी था। नहीं, मेरी गलती थी। मैं खामोश रहा। अगर इस वक्त बाबा को बता देता तो वो सब कंट्रोल कर लेते, वो संभाल लेते। हम महरूम और बदनाम ना होते। बाबा जिंदा रहते। मैं इन सब में बराबर का शरीक हूँ। यही बात मैं बचपन से आपको बताना चाहता था, पर आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। ये बात मेरे अंदर एक घुटन का सबब बनी रही। मैं आपसे ये बात डायरेक्ट करके अपने अंदर की तमाम घुटन से नजात चाहता था, लेकिन आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं, सिर्फ पैसे थे, और मुझे इस वक्त पैसों की ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त मुझे अपने बारी भाई की ज़रूरत थी, जिसके सीने पर मैं सोता था। बारान के सीने पर हाथ मारते वो दर्द से शिकवा करने लगा था। जब रीम ने ज़ोर से आंखें मींची और तेज़ी से अपने कमरे में चली गई, अंदर आकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर से सांस ली। ये इसकी आंसू क्यों बह रहे थे? एहान से हमदर्दी क्यों हो रही थी? नहीं एहान दिलशेर, तुम मेरी मोहब्बत और हमदर्दी किसी के काबिल नहीं हो। तुम एक सफाक और दरिंदा सिफत इंसान हो, और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। अपने आंसू बेदर्दी से साफ करती वो अज़म से बोली, लेकिन इसके बावजूद आंसू ने अपना रास्ता बना लिया। बाहर एल्फ आगे बढ़ते एहान के बाजू से लगी थी। बारान ने दोनों के गिर्द बाजू हायल किए। मैं आप तुम दोनों को तन्हा नहीं होने दूंगा। मेरा वादा है, मैं सारी खलाएं पुर कर दूंगा तुम्हें तन्हा करके। बारान दिलशेर भी तो तन्हा रहा है। वो तीनों बहन भाई दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे में महव थे। इनारा ने यकदम मुस्कुराते रुख फेरा था। आंखों से निकलने वाले आंसू को उंगली की पोर से साफ किया। इसका एंजल बारी वाकई बहुत खूबसूरत दिल का मालिक था। इसका यकीन गलत नहीं था। कुछ देर यूं ही गुजरी जब जाविया ने गला खंकारा। बस करो यार, तुम लोग और कितना रोगे? क्या चाहते हो? रोते रोते यहाँ दरिया जनाब बहा दो, इसने मसनूई बेजारगी से कहा तो बारान, सिमत, एल्फ और एहान ने भी जावियर को घूरा था। तुम तीनों ऐसे घूर रहे हो जैसे मैं तुम तीनों के घूरने से डर जाऊंगा। आईब्रो उचकाते इसने मजाक उड़ाया तो वो तीनों हंस दिए थे। ज़मीन से खड़े हुए तो बारान की नज़र इनारा पर पड़ी, जो रुख फेरे खड़ी थी। इनारा इधर आओ, बारान ने नरमी से पुकारा तो वो रुख इनकी जानिब करती नम आँखों से सबको देखने लगी। फिर बारान की तरफ आई।
باران نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تو وہ رونے لگی۔ ارے اب تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ باران نے اس کا سر تھپکتے محبت سے پوچھا۔ آپ رو رہے تھے نا، اسی لیے۔ انارا کے جواب پر وہاں موجود سب اپنی ہنسی دبانے لگے۔ اگر تم رو گی تو مجھے اور تکلیف ہوگی، چپ ہو جاؤ۔ وہ باران کے سینے سے اپنا چہرہ مسلنے لگی۔ ایک ہی شکل کے، ایک ہی خون کے دو مختلف لوگ۔ میرے حصے میں تو وائلڈ کیٹ آئی ہے اور تیرے حصے میں بھیگی۔ زاویار بولتے ہنسنے لگا جب باران نے زور سے اس کے بازو پر مارا۔ ایہان تم فوراً اپنا اور ریم کا سامان پیک کرو اور ہمارے ساتھ چلو۔ اب تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرو گے، جو میرا حکم ہوگا اب وہی ہوگا۔ خبردار جو اب مجھ سے بحث کی، باران نے رعب سے بولا تو ایہان تابیداری سے اس بات میں سر ہلا لیا۔ پھر گہری سانس لیتے اپنے کمرے کی طرف گیا۔ دل سے ایک بڑا بوجھ سرک گیا تھا، پر دل اب بھی بے انتہا تکلیف میں تھا۔ اندر بیٹھی وہ ایک جان جو اس کی جان بن گئی تھی، ابھی اس کی جانب بھی تو کئی حساب کتاب نکلتے تھے جو ایہان دلشیر کو دینے تھے۔ کمرے میں قدم رکھا تو اسے کاؤچ پر بیٹھے کتاب پڑھتے پایا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ ایہان پھیکا سا مسکرایا۔ وہ کبھی پورا ہو کر بھی پورا نہیں ہو پاتا تھا، جانے کیوں۔ ریم اپنی ضرورت کا سامان پیک کر لو، ہم دلشیر مینشن جا رہے ہیں اور اب وہیں رہیں گے، ایہان نے آہستہ سے وارڈروب کی طرف بڑھتے کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے لٹ مار انداز میں منع کیا۔ وہ جو زبان پر چپ کا روزہ رکھے بیٹھی تھی بولی تو بہت ڈھٹائی سے۔ ریم وہ مزید کچھ بولتا لیکن وہ کتاب رکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایہان نے مٹھی بھینچتے بیگ نکالا اور اس میں اپنا سامان رکھنے لگی۔ کل ہی جو سامان ریم کے لیے سیٹ کروایا تھا وہ بھی خود پیک کر لیا۔ وہ سامان پیک کرتے وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جب ایلف دروازہ نوک کرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی کہاں ہیں؟ ان سے ملنے آئی تھی پر اب تک ملی نہیں، ویسے دیکھا ہے میں نے انہیں، کافی کیوٹ ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ایہان کے مقابل آئی۔ وہ ہمارے ساتھ مطلب میرے ساتھ وہاں نہیں جانا چاہتی، تمہیں نہیں معلوم ہماری شادی کیسے حالات؟ مجھے معلوم ہے کیسے حالات میں ہوئی ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ زیادتی آپ کی طرف سے ہوئی ہے، پہلے ریجیکٹ کیا اور پھر زبردستی نکاح۔ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، پر اب جب سب صحیح کرنا ہے تو تھوڑا برداشت سے کام لینا پڑے گا۔ اسے ٹائم دے، شی ول بی فائن، ایلف نے نرمی سے کہا تو ایہان نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور میں اس کے ساتھ مزید زور زبردستی کرنا نہیں چاہتا۔ انداز خاصا دل گرفتہ تھا۔ مزید زور زبردستی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسے میں منا لوں گی، بس تم تیاری مکمل رکھو، مسکرا کر کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے نکلتے اس نے ملازمہ سے ریم کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا وہ گھر کے پچھلے لان میں ہے۔ ایلف گھر کے پچھلے حصے میں گئی تو نگاہ دوڑانے پر اسے وہ سب سے کونے میں گلاب کے پودے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ ایلف خاموشی سے ریم سے کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ ریم نے چہرہ موڑ کر اپنے پاس بیٹھی اس سرخ و سفید حسین ابصرہ کو دیکھا جو اسے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ اس کی رنگت بے داغ سفید تھی، بلکہ اپنے بھائی کی طرح۔ اس کی رنگت بے داغ سفید تھی، بالکل اپنے بھائی کی طرح۔ ریم اسے دیکھے گئی۔ وہ حسین نہیں بلکہ حسین تھی۔ بہت پیاری ہو آپ، ایلف نے خوش دلی سے کہا۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ ریم بے ساختہ بولی۔ بھلا اس کا حسن کہاں سامنے بیٹھی لڑکی سے میل کھاتا تھا، لیکن ریم شاید جانتی نہیں تھی کہ اس کے سنہری گندمی رنگت میں کس قدر کشش اور خوبصورتی تھی، معصومیت تھی، دلکشی اور پاکیزگی تھی۔ ہاں میں کہہ رہی ہوں اور میں جھوٹ نہیں کہتی۔ پھر میں یہ کہوں گی نصیب اچھا ہونا چاہیے۔ چہرہ جھکاتے وہ ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایلف کو اداسی اور کم مائگی کی مہک آئی۔ اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے، وہ دل سے دعا گو تھی۔ ریم خاموش رہی کچھ دیر۔ مزید زبردستی بات کرنے کے بعد ایلف نے ریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ جانتی ہیں میرا بھائی کتنی محبت کرتا ہے آپ سے؟ ایلف نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا کہ اسے ایہان دلشیر کی آنکھوں میں محبت کی لو جلتی چمکتی دکھائی دی۔ اس کی بات پر ریم کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ ایہان نے کہا ہے آپ سے؟ نہیں، ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے ایک عشق کا سمندر جھلکتا محسوس ہوتا ہے۔ پھر تو آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے، شاید انہیں نے آپ کو حقیقت نہیں بتائی۔ میں محض ان کے لیے ایک شرط ہوں، یا ضد، یا پھر ایک من پسند کھلونا جسے لا حاصل سے حاصل بنانے کا جنون تھا انہیں، اور کچھ نہیں۔
آپ اسے محبت کا نام نہیں دے سکتی۔ ریم نے کہتے شدید تکلیف کے احساس سے آنکھیں بھینچ لی تھیں، جبکہ اس کی بات پر ایلف کو نہایت دکھ اور افسوس ہوا۔ واقعی ان میں شدید بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کی ایک خلیج حائل تھی، جنہیں پار کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرے گی، اس نے ٹھان لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ چلیں پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں وہاں ایہان بھائی آپ کو بالکل تنگ نہیں کریں گے، ایلف نے بہت مان سے کہا تھا۔ وہ جتنی بھی سخت پتھر دل ہونے کی کوشش کرتی مگر اپنی نرم فطرت کے برخلاف نہیں ہو سکتی تھی۔ ریم کی خاموشی پر ایلف مسکرائی، پھر ریم کو لے کر وہ اندر چلی گئی۔ سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ ریم ایلف کے ساتھ باران کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور ایہان سامان کے ساتھ اکیلا سفر کر رہا تھا جب فون پر ضیا کی کال آئی۔ ارسلان نیازی کہاں ہے ایہان؟ ضیا کے سوال نے اسے چونکایا تھا۔ گاڑی کو بریک لگاتے ایہان نے اپنی پیشانی مسلی، ہاتھ پاؤں توڑ کر اس کے گھر کے آگے پھینکا تھا، نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ کب؟ ضیا نے غصے سے پوچھا۔ اسی دن جس دن اٹھایا تھا۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ مر گیا کیا؟ لہجے میں چمک ابھری تھی۔ بکواس بند کرو، وہ اب تک کسی کو ملا ہی نہیں ہے، وہ غائب ہے ڈیمڈ، اور اس کے باپ نے میڈیا کے سامنے تمہارا نام لیا ہے اور تمہارا ابا باران دلشیر کا۔ ضیا چلایا تو ایہان کے ماتھے پر بھی بلوں کا جال نمودار ہوا۔ بہت بزدل نکلا اس کا باپ، بیٹے کو خود چھپا کر اچھا کھیل کھیلا ہے۔ گاڑی پھر سے واپس سٹارٹ کرتے وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے کہا ہے ارسلان اور تمہارے درمیان ایک لڑکی کو لے کر تناؤ تھا، اور وہ لڑکی ضیا کہتے بری طرح سے ہچکچایا تھا، تم دونوں کو چلا رہی تھی، اسی کے پیچھے تم نے یہ سب کیا، اور اگر ارسلان نیازی نہ ملا تو وہ جلد کوئی ویڈیو میڈیا کو دے دے گا۔ ضیا کی بات کسی ہتھوڑے کی طرح اس کی سماعتوں پر لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر گاڑی جھٹکے سے روک گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایہان غرایا تھا۔ اسے معلوم ہے ایہان، ریم اب تمہاری بیوی ہے اور ارسلان نیازی کا باپ یہ ارسلان نیازی کے کہنے پر کر رہا ہے۔ دے پلانڈ ویل، ضیا نے افسوس سے کہا۔ ایہان رابطہ منقطع کر گیا۔ گاڑی واپس سٹارٹ کی، اس بار ماتھے پر پرسوچ لکیریں تھیں۔ نورین 5 دنوں سے پھر اپنے والدین کے گھر تھی۔ ان کے بیچ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر وہ 4-5 دن سے گھر واپس نہیں آیا، اور اس کے غیر موجودگی میں نورین پر ایسی قیامت ٹوٹی کہ وہ خود بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور پھر سے گھر واپس آ گئی تھی۔ ضیا وہ لان میں سگریٹ پی رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایہان سے بات کی تھی، وہ اسی متعلق سوچ رہا تھا جب حیدر صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ضیا نے گڑبڑا کر سگریٹ نیچے پھینکی۔ میں نے کہا تھا محبت کا بھوت کچھ دن میں اتر جاتا ہے، پھر تمہیں تمہاری پسند بوجھ لگے گی۔ کرسی پر بیٹھتے انہوں نے کس جانب اشارہ کیا تھا وہ جانتا تھا۔ وہ میری پسند نہیں محبت ہے ڈیڈ، اور نہ وہ مجھ پر بوجھ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ ان کے سامنے بیٹھتا وہ بھی انہیں کے انداز میں بولا۔ انہوں نے کو لمبا کھینچا تھا۔ پھر وہ وہاں اور تم یہاں کیوں ہو؟ ان کے سوال پر ضیا نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں ڈیڈ، لڑکیاں کچھ عجیب ہوتی ہیں، میں اپنے دوستوں کے مسئلے مسائل میں مصروف تھا تو اسے پھر سے وقت نہیں دے پایا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک بنا بتائے میکے چلی گئی اور بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ضیا نے منہ بسوڑتے بتایا، منع تو وہ تم سے نکاح سے بھی کرتی رہی تھی، پر تم نے اسے زبردستی منا لیا تھا، جبکہ اب وہ بیوی ہے تمہاری۔ ایک اور طنز کیا۔ ضیا نے انہیں گھورا تھا۔ ہاں، اور اب بھی منا لوں گا، بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دوں گا تاکہ دوبارہ جا ہی نہ سکے۔ وہ غصہ تھا۔ ابھی بھی منا لوں گا؟ تم نے 2 دن اور نہ منایا تو تمہاری ماں تمہاری دوسری شادی کروا دے گی۔ انہوں نے ضیا کی سماعت پہ بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ حیران، وہ پریشان تھا۔ مطلب یہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے، تمہارے اور نورین کے درمیان خاموشی سے اس نے یہی تاثرات لیے ہیں، اور بقول اس کی نورین سے بات ہوئی ہے اور نورین تم سے خلا چاہتی ہے۔ حیدر صاحب اطمینان سے ضیا کا اطمینان غارت کر رہے تھے۔ یہ سب فضول اور بکواس باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ڈیڈ، میں صرف ایہان کی وجہ سے الجھا ہوا تھا۔ میں رات بھر گھر سے غائب رہا، ایسے میں ماما اس کے ساتھ مس بیہیو نہ کریں، اسی لیے لینے نہیں گیا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی
کہ میں صرف دیکھنا چاہ رہا تھا وہ کب تک مجھے مس نہیں کرتی، اس لیے رابطہ نہیں کیا۔ میں آج کل میں ایحان کے مسئلے سے فارغ ہو کر وہیں جانے والا تھا۔ موم غلط بیانی کر رہی ہیں، اور رہی خلا کی بات تو نورین کبھی ایسا بول نہیں سکتی۔ میں نہیں مانتا۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ لفظ خلا نے دماغ ہلا دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کون سچا ہے اور کون جھوٹا، پر تمہارے رویے اور تمہاری بیوی کے رویے سے تمہاری ماں کی باتیں سچ معلوم ہوتی ہیں۔ باقی تم سمجھدار ہو ضیا حیدر، تم اب اچھے سے جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ مبہم سا سمجھاتے اندر چلے گئے تھے، جبکہ ضیا نے غصہ ضبط کرنے کے لیے کرسی کو کک ماری اور جیب سے فون نکالتے نورین کا نمبر ڈائل کیا۔ غصہ مزید بڑھا جب نورین نے دوسری بیل پر کال کاٹ دی۔ ضیا نے دوسری بار ڈائل کیا تو دوسری بار بھی کال کاٹ دی۔ اسی طرح وہ مستقل کال کرتا رہا اور نورین کی جانب سے کال کاٹی گئی۔ اب اسے بھی معاملہ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ گھر سے باہر نکلا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی، لیکن موقع اور مناسبت کا مزید انتظار بات بگڑنے کا سبب بنتا۔ گاڑی نورین کے گھر کے باہر رکی۔ 2 سے 3 بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے نورین کی ماں کھڑی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، مجھے نورین سے ملنا ہے، ضیا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سلام کا جواب دیتی ایک طرف ہو گئی۔ ضیا کو نورین کا کمرہ معلوم تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو نورین کو کھڑکی کی طرف صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ نورین کا رخ دوسری جانب تھا۔ سامنے چھوٹی سی کافی ٹیبل پر فون رکھا تھا۔ ضیا نے جیب سے فون نکالتے نورین کا نمبر ڈائل کیا تو حسب توقع فون بجنے ہی نورین نے فون کاٹ دیا تھا، لیکن پلٹتے پر نگاہ دروازے پر کھڑے ضیا پر پڑی، جس کے تاثرات سرد تھے۔ اسے دیکھتے نورین کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ فون کیوں کاٹ رہی ہوں؟ یہاں کس کی اجازت سے آئی؟ فون جیب میں رکھتے اس نے کاٹدار لہجے میں پوچھا تو نورین کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ وہ پھنکاری تو ضیا کے ماتھے پر بل پڑا تھا۔ نورین کے بلا وجہ کی بدتمیزی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ میرا دماغ مت خراب کرو زوال نورین، اور ابھی اسی وقت میرے ساتھ سیدھے سے گھر چلو، وہاں بات کرنا۔ میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا، ضیا نے آگے بڑھتے کہا تو نورین نے اگلی انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا، خبردار میرے قریب مت آنا۔ اور کون سا گھر؟ ہاں تمہارا گھر، اس کے لیے نہیں چھوڑا تھا کہ واپس آؤں میں تمہاری شکل بھی۔ نورین نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب ضیا نے اس کا بازو دبوچتے قریب کیا تھا۔ بکواس بند کرو نورین، اس ڈرامے کا مطلب کیا ہے؟ جب سب ٹھیک ہو چکا تھا ہمارے درمیان۔ ضیا غرائے تو نورین نے اسے دور دھکیلنا چاہا پر ناکام رہی۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانکو ضیا حیدر، تو اپنا سیاہ کردار دیکھ خود ڈر جاؤ گے کہ کس قدر گھٹیا ہو تم۔ نورین کے جملے کسی چابک کی طرح تھے۔ ضیا کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اب نہ جانے اس کی ماں نے اس کے سامنے کیا جھوٹ بولا تھا اور وہ پھر سے اسے بے اعتبار کرتی اس پر نئے الزام دھر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ جب خود پر اعتبار کی بات آئی تھی تو ضیا نے اسے کتنا اعتبار سونپا تھا۔ اس نے مشتعل سا ہو کر نورین کا بازو جھٹکا۔ کیا گھٹیا پن ہے؟ کیا ہے میں نے؟ ہاں جواب دو، کیا کیا ہے میں نے؟ نورین کا جبڑا دبوچتے وہ غرایا جب نورین نے پوری طاقت لگا کر ضیا کو خود سے ایک قدم دور کیا۔ اچھا، اتنی معصومیت، تمہارا کردار اس قدر گندا ہے کہ بیان کرتے میری زبان گندی ہو جائے۔ تم ایک لڑکی باز گھٹیا گندے زانی۔ نورین نے چلاتے اتنا کہا تھا کہ ضیا کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر قفل لگا گیا۔ وہ زمین پر گرتی پر ضیا نے اگلے ہی لمحے ایک بار پھر اس کا بازو دبوچتے اسے اپنے مقابل کیا۔ نورین کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کئی لمحے سنبھلنے میں لگے، پھر کئی لمحے یقین کرنے میں کہ ضیا نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اگر ایک لفظ تم نے اپنی زبان سے مزید کہا تو میں چھوڑو نورین کو۔ نورین کا باپ جو نورین کا چیخنا سن کر کمرے میں آیا تھا، ضیا کو ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر تو خون کھولنے لگا تھا۔ کتنا اچھا سمجھے تھے وہ ضیا حیدر کو، اور وہ کیا نکلا تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ نورین کو پیچھے کرتے ضیا کے مقابل آتے چلائے تھے۔ ضیا نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے برداشت کی حدود کو چھوتے خود پر ضبط کے پہاڑ بٹھائے تھے۔ اپنی بیٹی کی زبان سنتے تو یقیناً ایک کی جگہ 2 آپ لگاتے۔ اس سے پوچھیں ہوا کیا ہے، کیا بات ہوئی ہے، یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ ضیا نورین کو خوانخوار نگاہوں سے دیکھتے غرایا تھا۔ کیوں ضیا حیدر، سننے میں اتنا برا لگ رہا ہے تو وہ عمل کرتے وقت تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ ہوش میں آتے
नूरीन रोती हुई चीखी तो ज़िया ने एक कदम इसकी जानिब बढ़ाया था, पर नूरीन के बाप ने ज़िया को पीछे धकेल दिया। मेरे किरदार के बारे में कुछ भी बकवास करने से पहले याद रखना नूरीन, इन अल्फाज के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ज़िया का सुर्ख पड़ता चेहरा देख नूरीन की माँ परेशान हुई थी। वो तो वैसे ही एक हफ्ते से नूरीन को घर देख परेशान थी, पूछते पर कुछ बताती भी नहीं थी। अब मामला मज़ीद बिगड़ता देख इन्होंने अपने शौहर को दरमियान से हटाने की कोशिश की थी कि मियाँ बीवी के दरमियान ना पड़े, पर बाप होते वो पीछे हटते को राज़ी न थे। और मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मुझे तलाक चाहिए तुमसे। नूरीन ने सबकी समातों पर बम फोड़ा। पैरों तले ज़मीन तो ज़िया के भी खिसकी थी। वो कुछ भी समझने से कासिर था। तुम्हें वाकई लगता है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? जब तुम मेरी नहीं थी मैंने तुम्हें तब नहीं छोड़ा, अब छोड़ूंगा? अच्छा गुमान है, पर इंतहाई घटिया और बेकार। लेकिन तुम्हारा मुंह ज़रूर तोड़ दूंगा। दांत पीसते वो एक बार फिर आगे बढ़ा, जब नूरीन के बाप ने इसे फिर से पीछे धकेल दिया। बाबा बीच में से हटें, मैं भी देखना चाहती हूँ ज़िया हैदर जैसे लोगों की अकड़ कब तक बाकी रहती है। टेबल से फ़ोन उठाते वो मोबाइल से कुछ तलाशते आगे आई और एक वीडियो ऑन करते ज़िया के सामने कर दी। वो जो शदीद गुस्से के आलम में था, वीडियो को देखते पथरा गया था। फिर अगले ही लम्हे आंखें मीचते चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। जबड़े इतनी सख्ती से भींचे कि इनके भींचने के आवाज़ वहाँ मौजूद सबको आई। नूरीन के माँ बाप भी शॉक्ड ज़िया को देख रहे थे। वीडियो पर इनकी भी नज़र पड़ी तो और शर्म के एहसास तले वो भी नज़रें फेर गए। क्या हुआ ज़िया हैदर, अपनी ही वीडियो नहीं देखी जा रही? कभी सोचा नहीं होगा ना कि प्राइवेट रूम की वीडियो मेरे पास भी आ सकती है? घर में एक रहेगी और बाहर तो हज़ार। जस्ट शट अप योर माउथ। ज़िया पहली पूरी कुव्वत से धाड़ा के एक पल के लिए नूरीन सहम गई। तुम नहीं जानती नूरीन तुमने क्या किया है, तुम पछताओगी। तुमने आज यहाँ से अपनी जगह खो दी है। अपने दिल के मुकाम पे उंगली रखते वो इस कदर सर्द लहजे में बोला कि इतना सब होने के बावजूद नूरीन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। नहीं पछताएगी मेरी बेटी। बहुत अफसोस हुआ मुझे अपने फ़ैसले पर ज़िया हैदर, सब जानते हुए भी कि मेरी बेटी तुम में इन्वॉल्व नहीं। मैंने तुम्हारे दोस्त की मिन्नतों पर अपनी बेटी की शादी तुमसे की, अपने भतीजे पर तुम्हें फौकियत दी, पर तुम तो। वो लब भींच के पत्थर बनी आंसू बहाती नूरीन को सीने से लगाया। ज़िया ने एक खाली नज़र नूरीन के चेहरे पर डाली। वो पलटने लगा जब नूरीन के बाप के एक इंकशाफ पर ज़िया जो दिल बेख्तियार मुट्ठी में आया। जल्द तुम्हें खुला के नोटिस मिल जाएंगे। मेरी बेटी की औलाद पर तुम्हारा कोई हक़ नहीं होगा। वो ये क्या कह रहे थे? क्या नूरीन प्रेग्नेंट थी? कोई और मौका होता तो शायद ये ज़िया हैदर के लिए सबसे बड़ी खुशी होती, लेकिन वो अब मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता था, इसीलिए वहाँ से निकलता चला गया। सुर्ख होती आंखें झलक पड़ी। अपने आंसू बेदर्दी से रगड़ते वो गाड़ी खोलते ड्राइविंग सीट पर बैठा और अगले चंद लम्हों में गाड़ी पूरी रफ्तार से नूरीन के इलाके से बाहर निकली। सड़क पर आते ज़िया ने ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और फिर मुसलसल मुक्के मारता गया, यहाँ तक कि हाथ की पुर्ज ज़ख्मी हो गई। फिर स्टीयरिंग व्हील पर माथा टिकाते सिसक पड़ा था। वो एक हफ्ते से इसलिए मुतमईन था कि इसे मालूम था नूरीन वो को मना लेगा, या नूरीन को ख़ुद एहसास होगा अपनी बेतुकी हरकत का। कुछ वो एहान की वजह से नूरीन को स्पेस दे गया, पर मामला इस कदर बिगड़ा हुआ है इसे अंदाज़ा नहीं था। नूरीन के जुमले इसकी जान निकाल रहे थे। गाड़ी में इसकी सिसकियाँ गूंजने लगी थी। नूरीन के अल्फाज नहीं बल्कि देखता हुआ तेज़ाब था जिसने ज़िया हैदर के दिल को ख़त्म कर दिया था। क्या निकाह के बाद इसकी गुर्बत में नूरीन को यह एहसास नहीं हुआ वो किस किरदार का मालिक है? अगर एतबार नहीं था तो एक बार इससे पूछ लेती। सिसकते सिसकते अचानक इसके आंसू थमे और चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। वो जानता था ये सब किसने किया है। ये तकलीफ़ भी बेइंतहा थी कि इसके अपने इस कदर गिर गए थे। दोनों तरफ से तकलीफ़ देने वाले अपने ही थे, जिन्हें बदले में वो तकलीफ़ तक नहीं दे सकता था। गाड़ी वापस स्टार्ट करते इसने अपने आंसू साफ किए और गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। बारान के पास से फारिग होकर वो घर लौटा तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पर घर में कदम रखते ही थकन फ़ौरन दूर हुई कि लॉन में ही जरमिश और महमल को खेलते देखा। वो भी आस्तीन के कफ चढ़ा था इन तक आया।
ڈیڈی، محمل بھاگتی ہوئی اس کی جانب آئی تو زاویہ نے اسے گود میں اٹھاتے سینے سے لگا لیا۔ محمل کو پیار کرتے زرمش کی جانب دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہلکے پھلکے رنگ کے پرنٹڈ شلوار قمیض میں سادہ سی خوبصورت۔ زاویہ نے دوسرے ہاتھ سے باہیں وسیع کرتے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا تو زرمش اسی لمحے محمل کی طرح دوڑتی اس کے سینے میں آ سمائی۔ زاویہ نے اس کے گرد بازو باندھا۔ زرمش سینے پر ٹھوڑی ٹکاتی زاویہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جب زاویہ نے بہت اچانک اس کی چمکتی پیشانے پر لب رکھے، زرمش گہرا مسکرائی۔ خیریت، اتنا مسکرایا جا رہا ہے، کیا حسین لگ رہا ہوں؟ زاویہ نے آنکھیں چھوٹی کیے شرارت سے پوچھا۔ حسین لفظ بہت محدود سا ہے، کچھ جذبات انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ زرمش کے الفاظ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوبصورت تھے۔ ڈیڈی نیچے اتاریں۔ محمل کے ٹانگ ہلانے پر زاویہ نے اسے گود سے اتارا تو زرمش بھی محمل کے پیچھے جانے لگی، پر زاویہ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بہت بدلی لگ رہی ہو مسز، کچھ معصوم اور شرمیلی سی۔ وہ شیرنی سی وائلڈ کیٹ کہاں گئی؟ میں مس کر رہا ہوں اسے۔ زرمش کے کمر کے گرد حصار کھینچتے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ مجھے بھی یہ لگتا ہے میں بدل رہی ہوں، اور جانتے ہیں یہ بدلنا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ خوشی ہو رہی ہے، دنیا حسین لگ رہی ہے، زرمش نے صدقے دل سے کہا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ زاویہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں نے زندگی کے بہت سال کاٹنے کے بعد یہ جانا ہے کہ خود مختاری یا بہادری سے کہیں زیادہ حسین احساس کوئی ننھی چڑیا بن کر اپنے چڑے کے پناہوں میں رہنے کا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہونے سے زیادہ شوہر کی پشت پر چھپ کر زندگی جینے میں الگ مزہ ہے۔ میں سب سے چھپ جانا چاہتی ہوں زاویار، میں چاہتی ہوں مجھے صرف آپ دیکھیں اور میں صرف آپ کو دیکھوں۔ یہ دنیا بہت غلیظ ہے، میں اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتی، نہ چاہتی ہوں یہ دنیا مجھے دیکھے کہ پہلے جیسی یہ دنیا مجھ سے پیش آتی تھی میں بھی اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا پیش آتی تھی۔ اب جب میری زندگی میں ایک خوبصورت موڑ آیا ہے تو کیا مجھے اب پرسکون رہنا چاہیے یا جاہل عورتوں کی طرح ہر وقت چیختے چلاتے رہنا چاہیے؟ میں خوش اور پرسکون ہوں تو اب اپنے رویے سے یہی ظاہر کروں گی کہ فضول میں چیخوں چلاؤں۔ وہ نم دیدہ لہجے میں مگر شرارت سے مسکرا کر بولی، تم محفوظ ہی ہو، میرے علاوہ کوئی تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جو دیکھے گا اس کی آنکھیں سلامت نہیں رہیں گی۔ زاویہ نے اس کے رخسار کی پشت پر اپنے ہاتھ سے سہلاتے تو زرمش مسکراتے چہرہ جھکا گئی۔ میری زندگی میں آپ کے اور محمل کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے زاویہ، وہ جیسے اس کی اہمیت جتا رہی تھی۔ نہیں، ایک رشتہ ہے اور اس کے ایک رشتے سے کئی رشتے نکل آئیں گے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ تم نے یہ جاننے کے باوجود کہ تمہاری ایک جڑواں بہن ہے اس کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، زاویہ نے انارا کا سوچتے کہا۔ انارا اس کی سگی بہن تھی، پھر انارا سے باران اور پھر باران کے بچے اور بہن بھائی۔ زرمش کا بھی ایک خاندان نکلنے والا تھا، لیکن پاپا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ زرمش روحان سی ہوئی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ زرمش نے حیرت تجسس سے پوچھا۔ زاویہ نے چونکتے اس زرمش کو دیکھا۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا حقیقت بتانے کا۔ زرمش کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے وہ زرمش کے کان کے قریب جھکا۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا خاندان ہے تمہارا، جیسا کہ شایان، پھر ارہا، پھر جبرائیل، پھر… ابھی وہ مزید بولتا جب زرمش نے زور سے مکہ زاویہ کے بازو پر جڑا تھا۔ دیکھنے میں سوکی ہو ورنہ اچھی خاصی جان ہے تمہارے مردانہ ہاتھوں میں، زاویہ نے مصنوعی بازو سہلاتے کہا جب زرمش نے دوسرے بازو پر مکہ مارا۔ مردانہ ہاتھ کس کو بولا؟ بھویں بھینچتے زرمش نے بازو چڑھائی تھی۔ اوئے میری ماں، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، زاویہ نے خالصاً نازک لڑکیوں کے انداز میں کہا تو زرمش نے زوردار کہکا لگایا اور پھر ہنستی چلی گئی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی اور زاویہ اسے یک ٹک دیکھے گیا۔ واقعی زرمش نے صحیح کہا تھا، بعض احساسات الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے، وہ اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس لمحے اسے زرمش کا ہنستا لگ رہا تھا۔ اگر ہوتا اس کے پاس کوئی پیمانہ جس سے وہ اپنی بڑھتی محبت زرمش کے لیے ناپ سکتا تو ضرور ناپتا، پر یہ جذبات کسی بھی پیمانے سے بالاتر تھے۔ وہ بس اتنا جانتا تھا، اس لڑکی کا ہنسنا اس کی خوشی اور رونا زاویہ میراث خانزادہ کی تکلیف بن گئی تھی۔
گھور کیوں رہے ہیں؟ ہوش میں آتی وہ زاویار کی مستقل نظروں پر خود میں سمٹی۔ شکر کر رہا ہوں میرے 10 بچے ابھی اس دنیا میں نہیں آئے، ورنہ تمہاری ہنسی سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ وہ مذاق اڑاتا فوراً اندر بھاگا تھا۔ زرمش کو پہلے تو سمجھ نہ آیا، لیکن سمجھ آتے ہی وہ چیخے زاویار کے پیچھے بھاگی تھی۔ زاویار فریش ہو کر روم سے باہر نکلا تو زرمش کو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا پایا۔ کھانا لگواؤں؟ یار بھوک لگ رہی ہے۔ وہ سفید کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ آستین فولڈ کرتے وہ زرمش کے سامنے آیا۔ آج ہم باہر ڈنر کریں گے، زرمش نے چھوٹی سی ناک پھلاتے کہا۔ زاویار نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ 2-3 دن میں تنخواہ مل جائے گی، پھر انشاءاللہ چلیں گے۔ ابھی مہینے کا آخر ہے، ہاتھ تھوڑا تنگ ہے۔ اس نے اپنی داڑھی کھروچتے مصنوعی افسوس سے کہا۔ زرمش جو اس کے اندر بھاگ کر دروازہ لاک کرنے پر غصہ تھی، زاویار کی بات سنتے ترچھی نظروں سے زاویار کو گھورا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے ہیں، پھر میں اور محمل جا رہے ہیں۔ زرمش گردن اکڑا کر کھڑی ہوئی تو زاویار کے راستے میں حائل ہوا۔ اور آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ زاویار نے کلائی پکڑتے اس من موہنے چہرے کو قریب کیا تھا۔ اپنے کنجوس شوہر کی جیب سے چرائے تھے۔ ایک آنکھ دباتی وہ زاویار کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اس چوری کی سزا سود سمیت آپ کا شوہر آپ کو آج رات دے گا۔ کان کے پیچھے بال اڑستے وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو زرمش نے ہاتھ کا مکہ بنا کر زاویار کے سینے پر مارا۔ ڈیڈی، محمل ریڈی ہے؟ پیچھے محمل کی آواز سنتے وہ دونوں دور ہوئے۔ زاویار نے محمل کو گود میں اٹھایا اور زرمش کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ایک لمبی اور مزیدار ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ایک فیملی ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ درمیان ٹیبل سنبھالتے زاویار نے مینیو کارڈ زرمش کے سامنے کیا تو زرمش کنفیوز اور نروس ہوتی مینیو کارڈ کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ زاویار نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ زاویار، یہ کیا چیز ہے؟ نام کچھ عجیب تھا۔ زرمش نے آگے جھکتے رازداری سے پوچھا۔ یہ کریب ہے، زاویار نے بھی اسی طرح رازداری سے جواب دیا۔ محمل انہیں دیکھتی منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسنے لگی۔ جی، اس کو چھوڑیں، یہ کیا ہے؟ اب وہ دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ زاویار نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کرتے اس ڈش کا نام کو دیکھا تھا۔ میری جان، آپ سی فوڈ کا مینیو کھول کر بیٹھی ہیں، اگر میں نام بتاتا رہا تو آپ بھاگ جائیں گی۔ زاویار کی بات پر لب بھیجتے زرمش نے مینیو کارڈ کو دوسرا حصہ کھولا تھا۔ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم مجھے کھا لو یار، ٹرسٹ می، ان سب سے زیادہ ٹیسٹی ہوں۔ مینیو کارڈ کی طرف اشارہ کرتے وہ جس قدر دلکشی سے بولا کہ بے اختیار زرمش کھلکھلائی۔ مجھے یہ کھانا ہے، یہ نام اچھا ہے۔ زرمش نے ایک سائیڈ ڈش کے نام پر ہاتھ رکھتے حتمیہ کہا۔ زاویار نے اس ڈش کا نام دیکھا، پھر اثبات میں سر ہلائے۔ چکن ٹکا وتھ ایکسٹرا اسپائس، 1 پیزا، چکن فرائیڈ رائس وتھ منچورین، اور یہ آخری میں زاویار نے مسکراتے زرمش کی بتائی ڈش پر ہاتھ رکھا۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ زرمش زاویار کو دیکھنے لگی۔ اس نے وہی سب چیزیں آرڈر کی تھی جو لاسٹ ٹائم زرمش نے اسے بتائی تھی، جس میں پیزا اضافی تھا کیونکہ وہ محمل کی پسند تھی۔ کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ اس دوران محمل کی باتوں پر مسکراتے رہے۔ وہ تینوں ایک مکمل فیملی کپل لگ رہے تھے، جبکہ 2 ٹیبل چھوڑ کر آگ اگلتی آنکھیں انہیں پر تھی۔ تم کھا کیوں نہیں رہی سیب؟ ایک 40 سالہ ویل ڈریس آدمی نے سبرینا کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ضبط سے آنکھیں پھیر گئی تھی۔ وہ باسل کے ساتھ US میں تھی جب ایک پارٹی میں اس کی ملاقات بینسن کسی دوسری کمپنی کا ڈائریکٹر سے ہوئی تھی۔ وہ چند دن اس کی گرل فرینڈ رہی اور باسل کو چھوڑ دیا کہ مزید باسل کا ظلم برداشت سے باہر تھا۔ بینسن سے شادی کا ارادہ تھا، لیکن اسی دوران اس کی پاکستانی 7 اسٹار کمپنی کے CEO بہرام ملک سے ملاقات ہوئی۔ وہ پہلی نظر میں اس پر فریفتہ ہوا تھا اور ڈائریکٹ شادی کی پیشکش کی تھی۔ یہ سبرینا کے لیے گولڈن آفر تھی کیونکہ جس شخص نے پیشکش کی تھی وہ زاویار سے دولت میں شانہ بشانہ تھا، پر اب اس کے ساتھ ڈنر کے دوران وہ زاویار کو ایک بچی اور لڑکی کے ساتھ دیکھتی پریشان ہوئی تھی۔ بچی کو وہ پہچان گئی تھی کہ وہ محمل ہے، پر وہ لڑکی، ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بلا کی حسین معلوم ہوئی۔ وہ بار بار بلش کر رہی تھی اور زاویار
کا مسکرا مسکرا کر اسے محبت سے دیکھنا بہت کچھ بیان کر رہا تھا۔ پہلی بار زاویار کو دیکھتے اسے اپنے شدید قسم کے نقصان کا اندازہ ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر چکی تھی اور زاویار تو اس سے محبت کرتا تھا، کیسے اسے چھوڑ کر کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ ایک منٹ بہرام، آئی ول بی بیک، وہ مسکرا کر کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور زاویار کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جی، ہم دوسرے ویٹر کو آرڈر دے چکے ہیں۔ صبرینہ اچانک ان کی ٹیبل پر آ کر کھڑی ہوئی تھی، اس کی نظریں مستقل زاویار پر تھیں۔ زاویار نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پر نظروں میں محبت، نفرت، حقارت کس طرح کا جذبہ نہیں تھا۔ پر نظروں میں محبت، نفرت، حقارت کسی طرح کا بھی جذبہ نہیں تھا۔ کسی انجان لڑکی کا یوں ٹیبل پر آنا، پھر زاویار کو دیکھنا زرمش کو ایک آنکھ نہ پایا تھا، جبھی جلتے بھنتے کہا تھا، ہاں ہم آرڈر دے چکے ہیں۔ محمل نے بھی تائید کی تو صبرینہ نے نظر پھیر کر محمل کو دیکھا، آنکھیں اچانک ایک دم نم ہونے لگی تھی، نگاہ پھٹک کر زرمش پر گئی تو خون کھولنے لگا۔ یہ حسین فیملی تو اس کی تھی جس پر یہ لڑکی حق جمائے بیٹھی تھی۔ میں کوئی ویٹریس نہیں ہوں، نفرت سے زرمش کو دیکھتے دانت پیستے جواب دیا۔ آپ کے کپڑوں سے، زرمش بول ہی رہی تھی جب صبرینہ دھیمے لہجے میں غرائی تھی۔ جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ، انگلی اٹھاتے وہ اس انداز میں بولی جیسے ابھی زرمش کو مار دے گی۔ جب زاویار اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور زرمش اور محمل کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ سر، اینی پرابلم؟ انہیں اٹھتے دیکھ کر مینیجر فوراً ان کے پاس آیا۔ صبرینہ زاویار کے اچانک اٹھنے پر خود بھی الجھی۔ کسی کو اچھے سے سرو کرنے پہلے آپ کو اپنے ہوٹل کا انوائرمنٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی تھرڈ پرسن آ کر آپ کی فیملی کو ڈسٹرب کرتا ہے، جیسے یہ لیڈی۔ زاویار کے کہنے پر مینیجر شرمندہ ہوتے صبرینہ کو دیکھنے لگا، جو یک ٹک نم آنکھوں سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ ریئلی سوری سر، پلیز ٹیک یور سیٹس۔ آپ کوئی ایشو نہیں ہوگا میم، آپ پلیز یہاں سے جائیں، دوسرے کو ڈسٹرب مت کریں۔ مینیجر نے زاویار کی خوش آمد کرتے صبرینہ کو جانے کا کہا۔ صبرینہ اس بات میں سر ہلاتی پلٹی اور ہوٹل سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مینیجر نے پھر گزارش کرتے بیٹھنے کا کہا تو زاویار بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی کون تھی زاویار؟ زرمش نے الجھن سے پوچھا تھا۔ میری ایکس وائف، زاویار کا لہجہ سادہ تھا۔ وہ اب واپس زرمش کو دیکھتے مسکرانے لگا تھا۔ زرمش نے گہری سانس لیتے زاویار کو گھورا۔ اگلی بار آپ کی آنکھیں پر پٹی باندھنی پڑے گی۔ کچھ دیر بعد ڈنر سرو ہوا تو زاویار نے زرمش کی آرڈر کردہ ڈش اس کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے؟ سلاد کے ہرے ہرے پتے خوبصورت انداز میں کاٹے گئے چقندر، سرخ بینز، بلیو انگور اور کچھ مزید سبزیاں دیکھ زرمش کا منہ بگڑا تھا۔ یہ وہی ہے جو آپ نے آرڈر کیا ہے؟ زاویار نے کندھے اچکائے۔ یہ تو کچھ سبزیاں ہیں، میں بکری تو نہیں ہوں۔ اور ایک منٹ، زرمش نے کچھ سوچتے فوراً مینیو کارڈ کھولا اور اس ڈش کی قیمت دیکھتے آنکھیں پھیلائے زاویار کو گھورا۔ یہ کچی سبزیاں 2500 کی ہیں؟ استغفر اللہ، یہ سلاد میں 100 روپے میں تیار کر سکتی ہوں۔ زرمش کا صدمے سے برا حال تھا۔ زاویار صرف دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا محمل کو پیزا سرو کر رہا تھا۔ محمل بھی ہنستے ہوئے زرمش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں واقعی دلچسپ اور سادہ تھی۔ اچھا، اب حیرت چھوڑا، کھانا کھاؤ۔ زاویار نے ٹکے کا ایک ٹکڑا توڑے منہ میں ڈالا تھا۔ زرمش نے ایک نظر ٹکے کو دیکھا، پھر اپنی سامنے رکھی سلاد کو۔ مجھے یہ نہیں کھانا زاویار، مجھے ٹکا کھانا ہے۔ وہ ڈش آگے کھسکاتے منہ بسوڑتے کہا تو زاویار نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ٹکا بوٹی کی ڈش اس کے سامنے کر دی۔ وہ دونوں اب ایک ہی پلیٹ سے کھا رہے تھے۔ ایک بھرپور ڈنر کے اختتام کے بعد وہ گھر لوٹے۔ زاویار کے ارادے آج نیک بالکل نہیں تھے، پر آج محمل ضد کر کے ان کے ساتھ ان کے درمیان سوئی تھی۔ زاویار بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل پر ای میل چیک کر رہا تھا اور محمل زرمش کے سینے پر سر رکھ کے اس سے لپٹی سو رہی تھی۔ زرمش بھی گہری نیند میں تھی۔ موبائل پر کام فارغ کر کے زاویار بستر پر لیٹا اور تکیے پر کوہنی ٹکاتے سر بلند کرتے زرمش کو دیکھنے لگا۔ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا، بس وہ اتنا جانتا تھا زرمش کا مقام
اور اس کی محبت دن بدن اس کی روح میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے لازم ہو گئی تھی۔ وہ صرف شکل کی خوبصورت نہیں تھی، وہ کردار کی بھی حسین تھی، اس کی خواہشات بھی حسین تھی اور انداز بھی حسین تھی۔ یا اللہ، میں اس لڑکی سے بہت خوش ہوں، میں اس سے راضی ہوں، مجھے جنت میں اپنی ہمسفر یہی چاہیے۔ زرمش کا ماتھا چومتے اس نے دل کی گہرائی سے دعا کی اور پھر زرمش کا سر بلند کرتے نیچے سے تکیہ سرکاتے اپنا بازو رکھ لیا اور قریب ہوتی اس طرح زرمش کی کمر کے گرد بازو حصار کھینچا کہ زاویار اور زرمش کے درمیان محمل ایک خول میں سمٹ گئی تھی۔ محمل کے سر کو چومتے وہ آنکھیں موند گیا۔ کمرے میں گھب اندھیرا تھا، صرف ایک سرخ رنگ کا جلتا شعلہ دہک رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، یوں لگا جیسے کسی نے اندھیرے غار سے پتھر سرکایا ہو۔ پھر کمرے کی لائٹ روشن ہوئی تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ تم وہاں ریسٹورنٹ سے بنا بتائے باہر نکل گئی، یہ غلط حرکت تھی سبرینا، بہرام نے کمرے کا دروازہ بند کرتے کہا۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا۔ سبرینا نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلی اور بیڈ پر سر گرا دیا۔ کئی آنسو آنکھوں سے نکلتے اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ وہ اب تک انہیں کپڑوں میں تھی، لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور جینز میں، جبکہ بہرام اپنی بلیک سلک کے گاؤن میں ملبوس تھا۔ مجھے وہاں گھٹن ہو رہی تھی، اس کی آواز کرلائی ہوئی تھی زاویار خان زادہ کو دیکھ کر۔ ویسے تمہارا پچھتاوا بنتا تو ہے، ٹھیک ٹھاک بنتا تھا، لیکن سچ کہتے ہیں کہ جب دل پر گمراہی کی مہر لگ جائے اور انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو انسان سونا ٹھکرا کر زنگ آلود گلے سڑے پیتل سے اپنا دامن بھر لیتا ہے۔ بہرام نے گویا جلتی پر تیل ڈالا۔ میں اسے دیکھ کر تکلیف میں نہیں ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کس کے ساتھ ہو، مجھے صرف اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی جب بہرام اس کے سر کے قریب بیٹھا اور سبرینا کی گردن پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ سبرینا کو اچانک خود سے گھن آئی تھی، وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ سبرینا، اب تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کسی کی بھی وجہ سے ہمارے یہ مومنٹس خراب کرنے چاہیے۔ سبرینا کا ہاتھ کھینچتے وہ اسے قریب کر چکا تھا۔ سبرینا نے اسے خود سے دور کیا۔ نہیں بہرام، میں اب ٹیشو پیپر نہیں بن سکتی، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے یا نہیں؟ وہ چیخ اٹھی تو بہرام نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں شادی کی ہی پیشکش کی تھی، کچھ ڈیلز ہو جائیں پھر نکاح کر لیں گے، تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ بہرام نے اس کے دوبارہ قریب ہونا چاہا پر سبرینا پیچھے ہو گئی۔ نو، مجھے جلدی ہے، جب تک مجھ سے نکاح نہ ہو میرے قریب مت آنا، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ اتنی راتیں میرے ساتھ گزارنے سے پہلے نکاح کا خیال نہیں آیا، یا بینسن اور بازل کے ساتھ ان کے بستر پر جاتے خیال نہیں آیا، جبکہ وہ تو تمہیں ایز اے ٹیشو پیپر ہی یوز کر رہے تھے، اور میں جب کہ کہہ رہا ہوں میں نکاح کروں گا تو نخرے کر رہی ہو۔ بہرام کا لہجہ اچانک حقیر ہوا تھا۔ سبرینا زمین پر بیٹھتی گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ بہرام نے چند لمحے اسے روتے دیکھا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ زاویار، وہ سسکتے اسے پکار رہی تھی۔ وہ جو اپنے پنجرے سے اڑنے نکلی تو احساس ہوا کہ وہ تو کبھی قید تھی ہی نہیں، وہ تو ایک محفوظ دائرہ تھا جو اس نے چھوڑ دیا تھا، اور پھر واپس وہی دائرہ بنانے میں بہت سی چیلیں اسے نوچ چکی تھی۔ مجھے واپس اپنا لو، وہ فریاد کر رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی زاویار اس سے عشق میں اب تک مبتلا ہے، یہی وجہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی زاویار کی جانب جھکی نہیں تھی کہ وہ خود دوبارہ اسے اپروچ کرے گا، لیکن آج اس کے ساتھ کسی اور کو دیکھ سب ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ وہ تمام رات سسکیوں اور خسارے پر ماتم میں گزری تھی۔ اگلی صبح ملازمہ کے دروازے پر دستک دینے سے اس کی آنکھ کھلی۔ رات وہ فرش پر ہی سو گئی تھی۔ جب اٹھی تو ہاتھ میں اکڑ پن محسوس کرتے تکلیف سے کررائی، زیادہ سگریٹ نوشی کے باعث سر گھوم رہا تھا۔ میم، بہرام سر کہہ رہے ہیں کچھ دیر میں قاضی آ جائے گا، آپ نکاح کے لیے تیار ہو جائیں۔ ملازمہ کے کہا تو وہ خالی دماغ سے اسبات میں سر ہلاتے کھڑی ہوئی، قدم بے اختیار لڑکھڑائے تھے۔ اب جب نکاح ہو رہا تھا تو وہ خوش نہیں تھی، پر یہ نکاح ضروری تھا۔ اگر اسے واپس زاویار خانزادہ کے نکاح میں جانا تھا تو حلالہ ضروری تھا۔ میں تمہیں واپس پالوں گی زاویار، میرے پاس اب بھی ایک ہتھیار موجود ہے، تمہارے اور میری محبت کی نشانی محمل، وہ نم لہجے میں کہتی مسکرائی۔ تم سبرینا کو شاید قبول نہ کرو، پر تمہیں محمل کی ماں
شرط کو قبول کرنا پڑے گا ورنہ میں تم سے محمل کو چھین لوں گی۔ وہ نفرت سے گویا ہوئی، پھر فریش ہونے کے لیے واش روم چلے گی۔ کچھ دیر بعد نکاح کے لیے تیار تھی۔ کچھ دیر میں اس کا نکاح بہرام سے ہو گیا۔ وہ خوش تھی، بس ایک بار وہ زاویار کو رضامند کر لیتی، پھر وہ بہرام سے طلاق لے لیتی۔ وہ مسکراتے بیڈ پر بیٹھی تھی جب بہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اب خوش ہوں؟ بہرام کے سوال پر وہ دلکشی سے مسکراتے بہرام کے مقابل آئی۔ بہت زیادہ، انتہائی مسرت سے کہا۔ تمہارے کردار کو فراموش کر کے تم سے نکاح کیا ہے میں نے۔ آنکھیں دیکھی مکھی نگلی ہے، اس سے تم میری محبت کا اندازہ لگا سکتی ہو۔ سبرینا کے بال کان کے پیچھے کرتے محبت کا یقین دلایا، پر الفاظ اس قدر کڑوے تھے کہ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یاد رکھنا سبرینا، میں زاویار خانزادہ نہیں ہوں۔ اگر پھر سے تمہارے کردار میں کوئی جھول پایا یا مجھ سے دغا بازی کی کوشش بھی کی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ تمہاری لاش کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کسی فرشتے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ سبرینا نام کی عورت کو آخر زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ بالوں کو مٹھی میں جگڑتے وہ سختی سے بولا تو سبرینا آنکھیں میچ گئی۔ بہرام، مجھے درد ہو رہا ہے، سبرینا نے کراتے کہا۔ کچھ درد بھی باعث لذت ہوتے ہیں۔ خیر، میں آج خوش ہوں، بتاؤ منہ دکھائی میں کیا چاہیے؟ بہرام نے بالوں کے نرمی سے سہلاتے سبرینا کے رخسار کو ہاتھ سے مسلا تھا۔ سوچ لے، جو میں مانگوں گی دیں گے۔ بہرام کے سینے پر ہاتھ پھیرتی وہ ایک ادا سے بولی، وعدہ رہا، جو تمہارے منہ سے نکلا وہ تمہارا۔ سبرینا مسرت سے مسکرائی، پھر بہرام کے گال پر لب رکھے۔ لب سرکتے بہرام کی گردن تک گئے تھے تو بہرام نے کمر سے تھامتے اسے مزید قریب کیا۔ سوچ لے بہرام، ہو سکتا ہے آپ کی استطاعت سے باہر ہو وہ چیز۔ وہ جیسے دھیرے دھیرے بہرام کو سلگا رہی تھی۔ بہرام نے خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم مانگو تو صحیح۔ وہ جیسے بضد ہوا۔ مجھے میری بیٹی محمل چاہیے۔ بہرام جو سبرینا کی گردن پر جھکنے لگا تھا چونک کے چہرہ پیچھے کیا اور سبرینا کو دیکھا۔ کہا تھا نا نہیں دے سکتے۔ بہرام کو چپ دیکھ کر سبرینا نے نروٹے پن سے کہا۔ اب بہرام کی دھمکی سن زاویار کا خیال تو مدھم پڑنے لگا تھا، مگر اس کا جینا تو حرام کیا جا سکتا تھا، اس کا سکون تو غارت کیا جا سکتا تھا۔ وہ سچ مچ ایک گمراہی میں ڈوبی سر کچلتی ناگن تھی۔ مل جائے گی، بہرام نے یقین دہانی کروائی تھی۔ بہرام نے یقین سے کہتے سبرینا کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اسے اب بہرام کا چھونا بھی گھنونا لگ رہا تھا جب وہ اس کے نکاح میں تھی، کیونکہ دل میں خیال پھر بھی زاویار کا ہی تھا، کیونکہ اس کا اصل یہی تھا۔